अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वाशिंगटन डीसी में वाक़ वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल अजीज़ खान। लॉन्ग मार्च का सिलसिला 14 अगस्त को शुरू हुआ था और अभी तक कोई कंक्लूसिव एंड नज़र नहीं आ रहा। इस पूरे के पूरे मेगा इवेंट ने उन सियासी शख्सियात के परसेप्शंस को किस तरह इन्फ्लुएंस किया है, ये है मौजू जिससे हम अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले कि इस मौजू की तरफ जाएं, मैं चाहता हूं कि अपने नुमाइंदे मोहम्मद इश्तियाक से अपडेट्स ले ली जाएं, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। जी इश्तियाक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इश्तियाक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैं आपको सुन सकता हूँ। जी इश्तियाक, ये बताइए कि अभी तक की क्या अपडेट्स हैं और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात तातुल का शिकार थे वो बहाल हो गए हैं। अब कोई 1 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया है कि एक इस्लामाबाद के निजी होटल में ये मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत की तरफ से जो मुज़ाकराती टीम है उसमें उसकी क़यादत गवर्नर पंजाब कर रहे हैं, जबकि इसके अलावा वज़ीर इत्तलात भी उसमें शामिल हैं, एहसन इकबाल के अलावा अब्दुल कादिर बलोच, और अब से कुछ देर पहले जाहिद हामिद भी वहाँ पहुँचे हैं हुकूमत की तरफ से। जाहिद हामिद हुकूमत के जो वैसे तो उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान है, लेकिन वो हुकूमत के कानूनी मुशीर भी हैं। जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से जावेद हाशमी, शाह महमूद कुरैशी और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक के अलावा जहांगीर तरीन, आरिफ अलवी भी शामिल हैं। तो ये मुज़ाकरात मंगल को तात्तुल का शिकार हो गए थे और अब एक दफ़ा फिर ये दोबारा बहाल हुए हैं। थैंक यू वेरी मच इश्तियाक। तो ये थे मोहम्मद इश्तियाक, इस्लामाबाद से हमें अपडेट्स दे रहे थे। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स उन पर्सनैलिटीज़ के पब्लिक और पॉलिटिकल इमेज को किस तरह असरअंदाज कर रही है जो इसमें एफिलिएटेड हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कमर अब्बास जाफरी साहब। इनके अलावा टेलीफोन लाइंस पर हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर शहजाद वसीम साहब हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से सिद्दीकुल फारूक साहब, और पाकिस्तान टेलीविज़न की मशहूर मीडिया पर्सनैलिटी अब्दुल मुईज़ जाफरी भी हमारे साथ हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का कि आपने वक्त निकाला। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं शहजाद वसीम साहब से करना चाहूँगा। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शहजाद वसीम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये धरना शुरू हुआ था तो मुझे वो न्यूज़ क्लिप अभी तक याद है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो एक ट्रक के ऊपर खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये मार्च बिल्कुल पुरअमन रहेगा क्योंकि इसमें हम अपनी बहनों और बेटियों को लेकर आए हैं। और इसी हवाले से लोगों ने सोचा कि जी पढ़े लिखे लोग हैं तो इनके साथ जो है वो शामिल हों। लेकिन जैसे जैसे ये मामला जो था ये आगे गया तो इमरान खान साहब की एक टोन जो थी वो तब्दील होनी शुरू हो गई, और उसके बाद जिस किस्म की लैंग्वेज वहाँ पे इस्तेमाल हुई उसमें ये भी कहा गया कि जी पतलूनें गीली हैं और हम इनको बाहर निकालेंगे। तो आपके ख्याल में, क्योंकि आप इस पार्टी से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, तो ये उनके पॉलिटिकल पर्सोना पे ये सारी की सारी गुफ्तगू किस तरह इम्पैक्ट करेगी? देखिए, जहाँ तक इस मार्च के पुरअमन होने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में सारी दुनिया ने देखा, कैमरे की निगाह ने देखा, पाकिस्तानी कौम ने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा और इतनी देर तक चलने वाला मुजाहरा, इज्तिमा, धरना, मार्च कभी भी शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इतना पुरअमन से पहले देखा हो। मैं इस धरने के साथ आया था, इस मार्च के साथ लाहौर से इस्लामाबाद भी, और उस दिन मैं स्टेज पर भी मौजूद था। और मैं समझता हूँ कि जो लोगों में एक जोश और वलवला था, ये सिर्फ इमरान खान की क़यादत ही थी कि जिन्होंने उनको कंट्रोल रखा और किसी भी इंतहाई कदम से बाज रहने की तलकीन की। शायद ही कोई लीडरशिप होती जो कि उस जोश और उस जज्बे को रोक सकती। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि खसूसी बात इसमें यह है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं, इसमें माशरे के तमाम तबकात आपको नजर आ रहे हैं और मुसलसल नजर आ रहे हैं। इसमें हमारी बहनें, ख्वातीन, बच्चे, तालिब इल्म और माशरे के मुख्तलिफ तबके के लोगों सबकी नुमाइंदगी नजर आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर आप इसको पाकिस्तान की सियासी तारीख के हवाले से देखें
تو یہ ایک یادگار قسم کا پروٹیسٹ ہے جس میں ایک نان وائلنٹ طریقے کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے جمہوری حق کو استعمال کیا، اور ابھی بھی چاہے بارش سر میں ہے، لینگویج پہ گرمی آپ سے ہے۔ ذرا کامنٹ لینا چاہوں گا، کیونکہ جو پولیٹیکل مڈ سلنگنگ ہوتی ہے وہ تو پالیٹکس کا حصہ ہوتی ہے، لیکن بڑی نیچی سطح کے کارکن جو ہیں وہ اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، تو کیا یہ ایک نیا ٹریڈیشن ہم شروع کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جب آپ جذباتی تقاریر ہوتی ہیں تو اس میں اس کا ایک طریقہ کار ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ آپ یہ مت بھولیں کہ عمران خان تو ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، شہباز شریف صاحب جو کہ انہوں نے اپنے ہی جلسوں میں جس قسم کی زبان اس وقت کے پریزیڈنٹ کے لیے استعمال کی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مقصد کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، نہیں سمجھتا کیسے۔ اس کے جواب میں کیا ہوا، اس کے جواب میں گلو بٹ سے میں امی بٹ صاحب تشریف لائے، اور جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت ایک دلو بٹ صاحب کا جنم ہوتا ہے جنہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر پر حلہ بولا۔ تو یہ جو وائلنس سے عوامی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، اور یہ جو پرامن لوگوں کی آواز ہے، ہر کریا کریا، گلی گلی، کوچا کوچا، یہ انشاءاللہ اپنا اثر لا کر چھوڑے گی۔ جی ہاں، گلو بٹ کے حوالے سے ہم صدیق الفاروق صاحب سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف اپنا سوال لے جاؤں، میں جعفری صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ تحریک انصاف کی ایک اپیل رہی ہے ایک پڑھے لکھے طبقے کی طرف، اب یہ جب ڈیروگیٹوری ریمارکس جو ہیں وہ تقریروں میں آ جاتے ہیں تو ڈز دیٹ ہرٹ دی امیج آف دا پارٹی؟ یقیناً خان صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے باوجود کہ تحریک انصاف نے بھی اور پاکستان عوامی تحریک نے بھی جو مجمع اکٹھا کیا تھا اس نے بے انتہا ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے، دیٹ از انپریسیڈنٹڈ، کہ ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، ایک گملہ نہیں توڑا گیا، لیکن جو زبان استعمال کی گئی وہ بہت خراب تھی، اور اس سے یقیناً عمران خان صاحب کی امیج کو بھی نقصان پہنچے گا، اور خود مسلم لیگ کے جو لیڈروں نے زبان استعمال کی ان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ پالیٹکس میں شائستگی جو ہے اور ڈسپلن، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک لیڈر کو بڑا لیڈر بناتی ہیں۔ آپ نے ڈسپلن قائم رکھا لیکن شائستگی کا دامن چھوڑ دیا، اس سے دونوں جماعتوں کے لیڈروں کو نقصان پہنچے گا۔ سر اس پہ میں صدیق الفاروق صاحب کا بھی اوپینین چاہوں گا۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ یہ جانتے ہیں کہ سیاست میں سب سے مشکل کام لوگوں کو سڑک پہ نکالنا ہوتا ہے، ووٹ لینا زیادہ آسان کام ہے جبکہ سڑکوں پہ لوگوں کو نکالنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ یعنی آج اگر ہم کسی سے کہیں کہ بھائی فلاں شخصیت کے لیے آپ ووٹ ڈال دیں تو لوگ ڈال دیں گے، لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ جی آپ 10 دن تک سڑک پر جا کر بیٹھ جائیں اور ہلے نہیں یہاں سے، اور آپ کے کھانے پینے کا بھی بندوبست نہیں ہوا ہے، تو اس کے لیے یا تو انسان کو اپنے لیڈر سے بہت زیادہ پیار کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محبت کی ضرورت ہے، یا اپنے سیاسی مخالف کے لیے بہت زیادہ نفرت کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع لگا ہوا ہے تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ کیا یہ عمران خان کا اور طاہر القادری صاحب کا کرزما ہے، یا لوگ واقعی میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ناراض ہیں اس حد تک کہ وہ تمام کی تمام مشکلیں سہنے کو تیار ہو گئے ہیں؟ بہت شکریہ عزیز خان صاحب، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کروں گا، پہلے تو گلو بٹ دار کو ہم سب مسترد کرتے ہیں، اور حکومت پنجاب نے ہی اسے گرفتار بھی کیا۔ اسی طرح سے یہاں تک شہباز شریف صاحب کے جو جملہ وہ استعمال انہوں نے 2-4 بار کیا ہے، خود وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے انہوں نے اس کو رد کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اس کے بعد میں یہ آتا ہوں اس بات کو کہ شرافت اور شائستگی کی بات بالکل ٹھیک کی ہے، یہ بھی ٹھیک آپ نے فرمایا کہ سڑکوں پر نکالنا مشکل ہو، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ 10 لاکھ یا ملین مارچ والے لوگ جو ہیں وہ، اور 1 لاکھ موٹر سائیکل، اور یہ سارا، وہ آئے کتنے گنے گئے ہیں، رہ گئے طاہر القادری صاحب کے، تو طاہر القادری صاحب کے کچھ مدارس ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، ان کے ملازمین بالخصوص یہ خواتین کچھ بھکر کے علاقے میں ان کے عید ہیں، اور وہ
حالت یہ تھی کہ جس پولیس والے کو انہوں نے جس طرح بھی وہ وہاں سے نکالا اور سینے سے لگایا تو ان کے مرید کہنے لگے کہ بس آپ دوزخ کی آگ تم پر حرام ہو گئی ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جس کے جھانسے میں آئے ہیں لوگ. ان کی وہ 25,000 کہہ لیں، 30,000 کہہ لیں، 20,000 کہہ لیں، اتنے لوگ ان کے کچھ پیڈ ہیں، کچھ مرید ہیں، وہ یہ نکال سکتے ہیں. دیکھیں اگر میں آپ میں ایک چیز انسرٹ کر دوں، چودھری نثار صاحب نے یہ کہا ہے کہ 5 ٹرک پانی کے جو ہیں وہ وہاں پہ ڈیلی آ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ 10,000 گیلن کیپیسٹی جو ہے وہ تو صرف وہ ہے جو ایک طرف سے ان کو پانی پلانے کے لیے روز آتی ہے. یہ چودھری نثار صاحب کے اپنے جو ہیں یہ فگرز ہیں. اب ایگزیکٹلی یہ ڈٹرمن کرنا کہ جی کون کتنا پانی پی رہا ہے، 30,000 لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، یہ تو شاید امپاسبل ہو. لیکن ایک بات میرے خیال میں آپ میرے سے اتفاق کریں گے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ضرور لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک اچیو کر لیا ہے. کیا یہ بات اس حد تک آپ ماننے کو تیار ہیں؟ دیکھیے عبدالعزیز خان صاحب، میں نے یہ عرض کیا ہے جو تعداد وہ لے کے آئے ہیں اس میں بہت سی باتیں ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ حکومت نے بالکل تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے. ان لوگوں نے بالکل توڑے ہیں جو معاہدے کر کے کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے. پھر آپ کو خود معلوم ہے جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، جواب میں وہ زبان استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے اور جو بڑے لیڈر ہیں ان میں سے کسی نے ایسی زبان استعمال نہیں کی. آج یہی وجہ ہے کہ جب وہ ایک ہی تقریر دن میں 10 بار کرتے ہیں اور آج 9 دن سے وہ کر رہے ہیں، پبلک میں اگر یہاں سے آپ سروے کروا لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک ریجیکشن ہے کہ یہ کیا ہے. آپ کر رہے ہو اور آپ یہ باتیں کر رہے ہو اور آپ اکیلے کنٹینر پر کھڑے ہو کر اور لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ میں 62 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے دھوپ نہیں کچھ کہتی، تو آپ کیوں دھوپ سے ڈرتے ہو؟ میں گولی سے نہیں ڈرتا تو آپ کیوں ڈرتے ہو؟ مجھے 2 لاکھ آدمی چاہیے، آ جائیں سب، اور سامنے 400 500 300 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ رویہ، اور پھر جو سول ڈس اوبیڈینس کی کال دیں، آپ کی وہ کال ریجیکٹ ہو جائے، آپ اور باتیں اور آپ جو باتیں مطالبات کریں وہ غلط ہوں، جن الیکشنوں پر آبجیکشن کریں انہی الیکشنوں کے نتیجے میں آپ حکومت بنا کر بیٹھے ہوں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کنٹراڈکٹری ہیں. اسی وجہ سے تو مطلب یہ کہ میں پھر آپ کی سر پھر میں آپ کی گفتگو سے جو بنیادی بات یہ نکالوں گا کہ یہ جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں یہ یا تو پیڈ ہیں یا یہ ڈیلوڈڈ ہیں، اور اس کے اوپر ہم مزید جو ہے وہ تھوڑے ضرور ہیں، تھوڑے تو سارے پیڈ نہیں ہیں، سارے مرید نہیں ہیں، تھوڑے لوگ آتے ہیں کنسرٹ دیکھنے، گانے سننے، مطلب ہے یعنی یہ تو 6 سے 9 9 سے 12 یہ شو لگاتے ہیں نا جی، اور میوزک کنسرٹس ہیں. اچھا، یہ انہوں نے ایک انٹرسٹنگ ڈائمنشن نکالا ہے جعفری صاحب. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پوری کی پوری مارچ کی برانڈنگ پہ بات کریں، میں چاہتا ہوں کہ معیز جعفری صاحب کو بھی اس گفتگو میں لایا جائے. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. نہیں، اٹس اے پلیزر. معیز جعفری صاحب یہ بتائیے کہ یہ پورا کا پورا ایونٹ جس طرح ٹیلی ویژن کور کر رہا ہے، وہ تمام لوگ جو براہ راست اس مارچ میں شامل نہیں ہیں، جو دوسرے شہروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ٹیلی وائز کوریج اب اس کی 8ویں 9ویں دن کے اندر داخل ہو گئی ہے. یہ ٹیلی وائز کوریج اگر نہیں ہوتی تو غالباً اس مارچ کے اندر وہ والا جوش نہیں ہوتا. طاہر القادری صاحب کے لوگ پھر بھی آ کے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ ان کا ایک اسپرچل لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے پیر کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ. لیکن عمران خان صاحب کے لوگ جو ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنی پولیٹیکل ریلیئنگ نہیں کر پاتے اگر ٹی وی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا. بٹ پرائیویٹ میڈیا از اے گیم آف نمبرز، اور اگر یہ چیز جو ہے وہ اچیو نہیں، یہ چیز ایک سکسیس اچیو نہیں کر رہی ہوتی تو آبویسلی پھر ہم لوگ بھی نہیں دکھا رہے ہوتے بشمول میرے ادارے کے. تو لہٰذا یہ کہ یہ ایک سٹنٹ ہے، کوئی بھی سٹنٹ اگر آپ پل کریں کچھ گھنٹوں کے لیے تو وہ دکھائی جاتی ہے، لیکن 8-9 دن تک یہ دکھائی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خان صاحب جو ہے اور طاہر القادری صاحب بھی، ان کی کوئی انٹرٹینمنٹ ویلیو ہے، اور وہ لوگوں کے لیے رائٹلی اور رانگلی پولیٹیکل سگیسٹی ہمارے ملک کے اندر کوئی اتنی زیادہ عظیم نہیں ہے. یعنی اوسطاً جو ہے وہ ہمارے جو پولیٹیکل ورکر ہے اس کی ڈیولپمنٹ ابھی نیسنٹ ہے، پارلیمنٹ ہماری نیسنٹ ہے، ڈیموکریسی ہماری نیسنٹ ہے. لہٰذا یہ سمجھنا کہ مطلب ہمارے ہاں لوگ دیکھتے ٹی وی اس لیے زیادہ ہیں، اس لیے کہ عقل مندی کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ ایک ناسمجھی کا فیصلہ ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ پی ایم ایل نون کی جو قیادت ہے اس نے جس طرح ریئیکٹ کیا ہے اس پورے دھرنے کو، اس کی وجہ سے بھی آج یہ 9واں دن ہے. پی ایم ایل نون ریئیکشنری رہی ہے، وہ ہر چیز کے اوپر جواب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بھی 13 اگست کو رات میں خطاب کیا تھا
وہ خطاب بھی ایک ریئیکشنری خطاب تھا، اس کے اندر کوئی ریولیوشنری باتیں نہیں تھی. ریولیوشنری نہ بھی ہوں تو کم از کم کوئی پروگریسو باتیں نظر نہیں آئیں. جو ایک وہ سپریم کورٹ کاؤنسل اور کمیشن کی انہوں نے بات کی، وہ واٹر انڈر دا برج ہو چکا تھا اس وقت تک. خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے 14 مہینوں سے اگر وہ کہے جا رہے ہیں کہ مجھے 4 حلقے، 4 سے پھر 15 حلقے، 15 کے بعد پھر وہ سارے حلقے، اگر ان کو نپ ان دا بڈ کر دیا جاتا تو نواز شریف صاحب کے لیے یہ پرابلم نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کی جو آج بھی ڈیمانڈ ہے، جو 6 ڈیمانڈز ہیں ان میں سے 3 جو ہیں وہ بہت لائق ہے، مطلب یو شوڈ کنسیڈر دیٹ. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن ریفارم کریں، یہ ہمارے الیکشن جو ہے برے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن الیکٹورل ریفارم کے اندر آپ الیکٹرانک بیلٹنگ لانے کی کوشش کریں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے جانے کا کہہ رہے ہیں، اور یہ اسمبلیاں تحلیل ہو کے ٹیکنوکریٹ یا پھر غیر سیاسی لوگوں کو کہہ رہے ہیں، وہ ماورائے آئین اقدام ہے اور وہ ان کو کہنے کا حق بھی آج نہیں پہنچتا. اگر پی ایم ایل نون نے کچھ کیا ہوتا، ہمارا پارلیمان ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت گرینڈ انسٹیٹیوشن ہے، اس کو شرف حاصل نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب اس کو ریگولرلی اٹینڈ کریں. آج کل آ رہے ہیں کیونکہ خان صاحب باہر بیٹھے ہیں. دیکھیں اگر پولیٹیکل پیٹرنیج اس پارلیمنٹ کی پراپرلی کی جاتی تو پھر یہ سارے ایشوز اس طرح نہیں بوائل ہوتے. اور جہاں تک میاں صاحب کے رویوں کا سوال ہے، دیکھیں سب لوگ کہیں گے کہ یہ غیر مؤدبانہ زبان ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کچھ ہو جائے گا، یہ اوئے نواز شریف کر کے مخاطب کرتے ہیں. گیدڑ اعظم بھی کہا عمران خان صاحب نے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اگر کلاسی کردار ادا کیا ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں شہباز شریف صاحب واز دی گو گیٹر. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جلسے کرا کے کہتے تھے کہ میں ان کو روڈوں پہ گھسیٹوں گا، اور حوالہ دیتے تھے صدر پاکستان کا اس وقت کے آصف علی زرداری صاحب کا. نواز شریف صاحب گئے تھے میمو گیٹ کے اندر، سوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچے تھے میمو گیٹ کے اندر حوالہ دینے کے لیے، اس وقت کی گورنمنٹ کو ویکن کرنے کے لیے، جس کو وائڈلی انڈرسٹوڈ ایک بات ہے کہ اس وقت یہ ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ تھا ان پاورز کی طرف سے جو کہ آج بھی شاید کسی چیز کے پیچھے ہوں. لہٰذا نواز شریف صاحب کی ساتھ ہے کہ بھئی میں بہت شریف ہوں، جی آپ بہت شریف ہیں، لیکن آپ کے لیے جو کام کرنا ہوتا ہے، جو ایک لیول آف انڈر ہینڈڈنس استعمال کرنی ہوتی ہے، وہ باقی لوگ آپ کے لیے کر دیتے ہیں. شہباز شریف صاحب روڈوں پہ بھی گھسیٹ رہے ہوتے تھے، زر بابا اور 40 چور بھی کہتے تھے، اس سے پہلے علی بابا اور 40 چور کہتے تھے. پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ سینسٹیوٹی ہے، علی کے نام کے ساتھ آپ یہ چیز اچیو نہیں کر سکتے، تو زر بابا کہتے ہیں، تو پھر وہ زر بابا 40 چور کی باتیں کرتے رہتے تھے زرداری صاحب کے لیے. تو جب زبان کا استعمال کا معیار عمران خان صاحب نے ضرور مزید برا کیا ہے، لیکن برا پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کے لوگوں نے کیا تھا. نواز شریف صاحب خود ضرور ایک ایلڈر بردر، ایلڈر اسٹیٹسمین بن کے سامنے آتے تھے، لیکن یہ لنگوسٹکس کا جو آج استعمال ہے یہ شہباز شریف صاحب سے ہی زیر لے کے آتا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. طاہر القادری صاحب بھی بہت عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کا اگر آپ کہیں کہ کبھی پہلے مثال ہی نہیں رہی تو آپ خطا میں ہوں گے، کیونکہ یہ مثال جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی پارٹی نے قائم کی ہے، عابد شیر علی صاحب نے قائم کی ہے، شہباز شریف صاحب نے قائم کی ہے. دیٹس وائی دے آر فیسنگ دس اینڈ دیٹس وائی پارٹی جو ہے وہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے کہ ٹون کیا ہوتی ہے اور آگے جا کے وہ پولیٹیکل پرسنالٹیز کے ایکشنز کو کس طرح انفلوئنس کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، میں صدیق الفاروق کا وہ پوائنٹ سر آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ جس مخصوص انداز میں اس پوری کیمپین کی تحریک انصاف نے برانڈنگ کی ہے، وہ کافی حد تک جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں اٹس لائک اے میوزیکل کانسرٹ. جیسے ایک چیز جو ہم نے دیکھی وہ سیلیبریٹی ویلیوز کے اندر جو انہوں نے ڈالی، جاوید میانداد کا بھی ذکر ہوا، جنید جمشید کا بھی انڈورسمنٹ تھا، شہزاد روئے کا بھی انڈورسمنٹ تھا. آپ کے خیال میں یہ جو ہے، یہ جو سیلیبریٹی انڈورسمنٹس ہوتے ہیں، ڈو دے ایڈ اینی ویٹ ٹو دا کریڈیبلٹی آف دا پارٹی؟ آپ یہاں امریکہ میں بھی دیکھیں کہ جب کیمپین چلاتے ہیں، پریسیڈنشل کیمپینز چلتی ہیں، تو جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ ایک کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس سے اس کینڈیڈیٹ کو خاصا ویٹ ملتا ہے. پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ سیلیبریٹیز اور عام آدمی کو اس لیول پہ لایا گیا ہے. اب سے پہلے مخصوص لوگ، جاگیردار، ذمہ دار، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے پولیٹیشین یہ کیمپیننگ کرتے تھے. اب انہوں نے ایک نئی روایت ڈالی ہے اور یہ روایت میں سمجھتا ہوں کہ دوسری پارٹیوں کو بھی اس فالو کرنا چاہیے اس کو. اس میں چاہتا ہوں کہ شہزاد وسیم صاحب کا موقف لیا جائے. سر یہ بتائیے کہ یہ سیلیبریٹی ویلیو ایڈ کرنا جو تھا، یہ آپ کی پارٹی میں کس کا آئیڈیا تھا؟ مطلب عمران خان ہی کیم اپ ود دس آئیڈیا؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو جس طرح سے برانڈ کیا ہے، آر یو ڈیلیبریٹلی ٹرائنگ ٹو ایم فار دا ینگر جنریشن ہیئر؟
وہ خود بھی سیلیبریٹی ہے نا، اسی لیے انہوں نے سیلیبریٹی کی اہمیت کو سمجھا. ہلو جی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جو سیاست کی ہے وہ روایتی سیاست سے ہٹ کر سیاست کی ہے، اور عمران خان کا پیغام معاشرے کے تمام طبقوں کو اس نے چھوا ہے، جس میں سیلیبریٹیز بھی شامل ہے. آج یہ جو میوزیکل کنسرٹ کی جس کو بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں، ترانے ہیں، ملی نغمے ہیں اور پارٹی کے ترانے ہیں، اور ان ترانوں کے اندر وہ پیغام ہے جو کہ سب کے دلوں کی آواز ہے. اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی کی بات ہوگی. یہاں پر بات ہوئی کہ حکومت نے فری ہینڈ دیا. میری گزارش یہ ہے، پوچھئے ان لاکھوں پاکستانیوں سے، پوچھئے ان کروڑوں پاکستانیوں سے جو آج حکومتی پینک کی وجہ سے گھروں سے، اور مس مینجمنٹ اور مس گورننس کی وجہ سے گھروں سے نکلنے سے معذور ہے. نہ کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتا ہے. بندرگاہیں خالی ہو گئی ہیں اور پورا شہر کو انہوں نے کنٹینر آباد بنا دیا گیا ہے. گلی گلی نکر کنٹینر، کبھی کنٹینر لگتا ہے، کبھی کنٹینر ہٹتا ہے. کون سا کورسو حربہ ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا؟ اور اس کے جواب میں کیا سیاست ہوئی؟ اس کے جواب میں ہمیشہ ایک ہی آواز لیڈرشپ کی طرف سے بھی، پارٹی قیادت کی طرف سے بھی یہی ہوئی کہ آپ نے پرامن رہنا. میں سمجھتا ہوں کہ آج تحریک انصاف کا یہ جو پروٹیسٹ ہے، اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا نان وائلنس رویہ ہے، اور اسی طاقت کو انشاءاللہ ہم آگے لے کر چلیں گے. اس میں وہ معاشرے کے طبقوں کی آواز شامل ہے جو کہ ان لوگوں کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ انہوں نے ساری عمر پٹواری کی سیاست کی ہے، انہوں نے ساری عمر تھانے دار کی سیاست کی ہے، انہوں نے ساری عمر گلو بٹوں کی سیاست کی ہے، انہوں نے ساری عمر زر کی غلامی کی سیاست کی ہے. یہ جو نیا انداز پاکستان میں سیاست میں آیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو لبیک کہنا چاہیے. اس سے ہمارا جمہوری سسٹم بھی مضبوط ہوگا، اس سے جمہوری رویے بھی بہتر ہوں گے، اور اس کے آئندہ آنے والی جو پاکستانی پالیٹکس ہے اس پر بہت بہتر اثرات مرتب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب گفتگو میں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں چاہتا ہوں کہ صدیق الفاروق صاحب کو بھی اس میں لایا جائے. سر یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج جو اس وقت عمران خان صاحب کو اور علامہ طاہر القادری صاحب کو ہے، وہ یہ کہ ان کے ارکان اپنے لیڈروں کو اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، ان سے قریب محسوس کرتے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو یا تو بھی ان کے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ وہیں بھیگ رہے ہوتے ہیں، اور جب گولی چلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ان کے لیڈر جو ہیں وہ سب سے سامنے ہوتے ہیں. جبکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پروٹیکٹیو انکلیو سے قوم سے خطاب کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا یہ نواز شریف دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، نہیں میرا سوال میرا ختم نہیں ہوا. میرا سوال آپ سن لیجیے. ہاں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ اگر نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس پروٹیکٹڈ انکلیو سے باہر نکل کے بالکل عوام کو جو ہے اسی انداز میں ڈائریکٹلی مخاطب کروں گا جیسے یہ دو حضرات کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں آپ کا جو مقصد ہے وہ زیادہ آگے جائے گا؟ یہ میرا سوال تھا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرات جتنی سیکیورٹی ان کی ہے وہ انتہائی عمدہ سیکیورٹی انہوں نے اپنی رکھی ہوئی ہے. بغیر سیکیورٹی کے تو یہ خطاب نہیں کرتے. جہاں تک الیکشن کیمپین کا تعلق ہے، نواز شریف صاحب بھی نکلے، کسی جگہ بلٹ پروف جو ہے وہ شیشہ آپ کہہ لیں تھا، کسی جگہ نہیں، بلکہ اس سے باہر نکل کے انہوں نے بات کی. اس وقت میں ذرا ایک دو باتوں کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پیٹیشن لے کے کورٹ گئے نا. نواز شریف صاحب پراپر فورم پر گئے، عدالت میں گئے. نواز شریف صاحب نے جس وقت لانگ مارچ کیا اس وقت اس میں خود عمران خان صاحب بھی شامل تھے، وہ پنڈی آ گئے تھے. لیکن وہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف تھا، کیونکہ حکومت نے عدلیہ کو اپنا ایگزیکٹو آرڈر سے بحال کرنے کی کمٹمنٹ کی تھی، وہ پوری نہیں کر رہے تھے 1 سال بعد. لیکن اس کے اخلاقی معیار دیکھیں کہ اس وقت اگرچہ صوبہ پنجاب میں گورنر راج لگا ہوا تھا اور ہماری حکومت ختم کر دی گئی تھی، لیکن جس وقت گجرانوالا پہنچنے پر وہ معاہدہ پر عمل درآمد کرنے کا یعنی معاملات طے پا گئے، تو نواز شریف صاحب نے صدر کا اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی حکومت کی بحالی کا مطالبہ آپ سے نہیں کروں گا. وہ واپس چلے گئے. اس طرح سے کچھ جو ہیں وہ اصول ہوتے ہیں ہر گیم کو، کچھ اخلاق ہوتا ہے. اب میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پرانی روایت کی باتیں کر رہے ہیں. روایات میں جو اچھی روایات ہیں ان کو تو قائم رہنا چاہیے. میوزک، یہ آپ کو پتہ ہے یہ ڈرامہ، اور اس سے پہلے کچھ مغرب میں
جو ہیں پادری وہ تبلیغ کرنے کے لیے بھی اس طرح کے کھیل ویل کرتے تھے. لوگ کھیل دیکھنے کے لیے موجود ہوتے تھے, جب وہ واز کرتے تھے تو بھاگ جاتے تھے. نہیں وہی اسی چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ایک طرح کی اسٹریٹجی ہے, اور آئی تھنک اس بات میں عرض کر رہا ہوں دو جملے کہ ان کی یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ ابھی پاکستان میں وہ کلچر نہیں ہے کہ اوور ویلمنگ میجارٹی ان کے اس طریقے کو پسند کرے. وہ پسند نہیں ہو رہی. کچھ لوگ ضرور پسند کرتے ہیں لیکن وہ آتے ہیں اور سن کے چلے جاتے ہیں, کوئی پھر ان کا تو بیٹھتا نہیں ہے. سر ڈیڈ لاک ہو گیا اسٹریٹجی کی وجہ سے, مطلب کافی حد تک اس کا کنٹریبیوشن ہے اکارڈنگ ٹو مطلب جیسے کہ آپ نے کہا. لیکن سر میں اس میں جو ہے وہ عبد المعیز جعفری صاحب کو بھی لینا چاہوں گا کہ کس حد تک آپ مطمئن ہیں کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے اور اس میں جو پوزیشن ہے اس وقت نواز شریف صاحب کی, جس انداز میں وہ اس کو اپنے میڈیا امیج کے حوالے سے مینیج کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک دیر از اینی تھنگ ہی کین ڈو ڈفرینٹلی؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو ریئیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے, جس طرح عمران خان صاحب بہت سارے کرکٹ کے میٹافورز دے رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو اپنے اسپیچز کے اندر اتنا کلولیس نہیں بننا چاہیے, اس طرح کے ہینڈ جسچرز نہیں یوز کرنے چاہیے جس طرح ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کیوں ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے. اور یہ جتنی ابھی گفتگو ہوئی ہے اباؤٹ کانسرٹس اینڈ پیپل اینڈ ینگ پیپل, دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ڈیموگرافک بہت اسٹارک ہے. 25 سال کی عمر, 23 سال کی عمر سے کم 60% عوام ہے. اس عوام سے اگر آپ اس طرح بات کرتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ خواتین رقص کرتی ہیں تو بڑی عجیب سی بات ہے, تو یہ بات بہت بڑی ڈسکنیکٹ ہوتی ہے. جس طرح کی پی ایم ایل نون اور پی ایم ایل اور آپ جے یو ایس اے کی بات سنیں تو ان کے سب سے بڑی تنقید اس دھرنے پہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہاں پہ خواتین رقص کرتی ہیں. ہم ایک کنزرویٹو اسٹیٹ ہیں, ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں ایک دوسرے کے کنزرویٹزم کے بارے میں, اس حد تک ڈرتے ہیں کہ ابھی آپ کو جو پی ٹی آئی کے رہنما آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جی یہاں پہ تو نعت ہوتی ہیں اور وہ مطلب قومی ترانے بجتے ہیں. یعنی وہ یہ بات آپ کے سامنے آ کے برواڈو کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ٹھیک ہے وی ہیو اے ینگ پارٹی اور وہ اگر سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہے تو کرے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ سے, اور لیکن چلے وہ نہیں کہہ سکتے, وہ ڈرتے ہیں. لیکن کم از کم پی ایم ایل نون کے پاس دلائل دیتے ہوئے اس سے بہتر تو دلیل ہونی چاہیے نا کہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے اور یہ بہت برا ہے کہ یہ خواتین جو ہیں وہ انجوائے کر رہی ہیں اپنے آپ کو. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جب آپ کے پاس ایک اسٹیبل پارٹی ہو, اس اسٹیبل پارٹی نے اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کیا ہو اور ایک نوجوانوں کی ریپرزنٹیشن سامنے آ رہی ہو, تو آپ کے پاس بہتر ایکسکیوزز ہونی چاہیے. آپ کہیں کہ عمران خان صاحب ایک پائٹ پائپر کا کردار ادا کر رہے ہیں. پہلے جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا, وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے نوجوانوں کو سیاست کی طرف راغب کیا, اور اب وہ جو ہے وہ شاید برا کام کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ ایک کلٹ بنا رہے ہیں, اس کلٹ کے اندر عمران خان صاحب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور وہ غیر آئینی باتیں ہیں. آپ یہ بات کریں نا, آپ یہ نہ کہیں کہ جی وہ محفل رقص و سما ہے, وہ معیز جعفری صاحب وقت ہمارا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا جا رہا ہے. جتنی بھی گفتگو سنی جعفری صاحب, ایک ڈسکنیکٹ سا نظر آتا ہے دونوں پارٹیز کے حوالے سے جب وہ ینگ جنریشن کو ایڈریس کرتی ہیں, پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف مسلم لیگ میں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں بنیادی طور پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں نوجوانوں کو, یوتھ کو, اور جو مسلم لیگ ہے, جو دوسری پارٹیاں ہیں, وہ اس حد تک یوتھ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی جس حد تک ہونا چاہیے. اس لیے کہ پاکستان میں آج یوتھ کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور جو پارٹی ان کو اٹریکٹ کرے گی وہ زیادہ کامیاب رہے گی. یہ تو عمران صاحب کی اسٹریٹجی ہے اور وہ انہوں نے شروع ہی سے اس پر عمل کیا ہے, اور اسی کی وجہ سے وہ اتنی کامیابی حاصل کر سکے ہیں. دوسری بات میں یہ کہوں گا اس پولیٹیکل ٹرمائل کے سلسلے میں کہ دونوں پارٹیوں نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے. نواز شریف صاحب جیسے ایک مرتبہ گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس, جب صورتحال بگڑ رہی تھی تو ایک دم مل بیٹھتے, ان کو بلا لیتے, خود چلے جاتے, بیٹھ جاتے, تو یہ بات ختم ہو جاتی. آپ کے پاس غالباً وقت ختم ہو رہا ہے, ورنہ اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. سر ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ جو ہے وہ ہم 2 ایپیسوڈز کر سکتے ہیں, لیکن پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل اپنے اختتام کو ہے. تو بہت نئی باتیں نکل کے آئیں اس گفتگو میں, اور اس وجہ سے میں اپنے پروگرام کے تمام شرکاء کا بہت شکر گزار ہوں. اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے, آپ کا میزبان عبدالعزیز خان.